अज़ीज़ मोमिनीन, आज हमने आमद की दूसरी मोमबत्ती रोशन करके अपने खुदावन यसु मसीह की जानिब अपने कदम बढ़ाए हैं कि हम खुदावन के साथ इस बात का इजहार कर सकें कि दर हकीकत खुदावंद हम तेरे लिए ख़ुद को तैयार करते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी खुदावन की आवाज़ बन के सबके कानों में पड़ती है। हम इस बात के ऊपर गौर व खोज करते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि इंसान कहाँ पे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी महसूस करता है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो महल्ले में कोई शादी ब्याह का माहौल हो तो सबकी ख्वाहिश होती है जी कि शादी में हमें भी बुलाया जाए। करीब के रिश्तेदार हो तो उनकी ख्वाहिश होती है जिसे गवांढियाँ सानू पहले बुलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रश होता है, जहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा है, हम लोग वहाँ पे खुशी से जाना पसंद करते हैं। आप नौजवानों को देख लें, जब क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होता है तो घरों के अंदर या उन दिनों में क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर, स्टेडियम्स के अंदर बड़ा रश मिलता है कि लोग जो हैं वहाँ पे मैच देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट की बात है। फुटबॉल का जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो आप लोग अपने टीवी के सामने टिक जाते हैं और आप लोग देखते हैं कि जी स्टेडियम भरे हुए हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में देखने के लिए आए हैं। हमारी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, वो क्यों? क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा क्राउड देखते हैं वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान, उसे कहा जाए कि तू अकेला जाके अपने आप को वीरानों में ले जा, सुनसान जगह पे जाके रख ले, वहां पे रहना शुरू कर दे, तो शायद हम में से कोई भी नहीं इस बात को एक्सेप्ट करेगा। कोई आप लोगों में से चाहेगा कि आपको वीरानों के अंदर छोड़ दिया जाए जहां पे सिर्फ तन्हाई हो? कोई भी नहीं चाहेगा। हम सब लोग इस दुनिया के अंदर जहां पे रंगीनी है, जहां पे रश है, जहां पे शोर शराबा है, वहां पे अपनी जिंदगी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखें कि खुदा आपको जब कभी भी मिलेगा उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने अंदर के इस शोर को खत्म करेंगे और आप खामोशी के साथ खुदा को याद करेंगे। और इसी खामोशी का तजर्बा करने के लिए बहुत से मुकद्दसीन, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के लिए वक्फ की, वो अपने घरों को छोड़कर बियाबानों की तरफ रुख कर गए। आप खुदावन यसु मसीह की जिंदगी देखें। अपनी इस खिदमत को शुरू करने से पहले खुदावन यसु मसीह ने बियाबान में अपने आप को रखा, 40 दिन तक अपने आप को वहां पे तैयार किया है। यानी आप इस दुनिया के शोर के अंदर कभी भी खुदा की आवाज को ना सुन सकेंगे, ना पहचान सकेंगे, ना खुदा के लिए अपने आप को वक्फ कर सकेंगे। जो कोई भी खुदा की ये कुर्बत पाना चाहता है उसे इस बियाबान का तजर्बा करना जरूर है। अब इस बात से मैं हरगिज आपको ये नहीं कहता कि आप अपने घरों को छोड़ के कहीं दूर दराज वीरानों में, जंगलों में निकल जाएं। लेकिन मैं जिस नुक्ते के ऊपर आपको लेके आना चाहता हूं वो ये है कि आप अपने अंदर के इस खामोशी को तलाश करें। इस खामोशी के अंदर जब आप लोग अपने आप को पाएंगे तब आप खुदा से हम कलाम होने लगेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर रहते हुए हमारे दिल, हमारी ये जिंदगी शोर शराबे से भरपूर है और शोर शराबे में आप खुदा की आवाज़ नहीं सुन पाते। खुदा जो बार बार आपको बुलाता है, हम उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते और नतीजा क्या है? हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। आज ये खूबसूरत तलावतें जो हमें अता की गई हैं, अगर पहली तलावत के पस मंज़र को देखा जाए तो ये बारूक नबी का दौर चल रहा है। ये उस दौर का वाक़या है जब बनी इसराइल कौम जो है ये असीरी में, बाबल की असीरी में थी। 587 कबल अज़ मसीह में बाबल की असीरी में ये कौम गई, आके बादशाह ने इसके ऊपर हमला किया और इन्हें गुलाम बना लिया। 538 के दिहाई के अंदर ऐसा हुआ कि शाह कुरश आया और उसने आके इस कौम को कहा कि तुम लोग वापस अपने अपने वतन को लौट जाओ। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने खुदा की तरफ लौटना पसंद किया, कुछ ऐसे थे जो वहीं पे गैर माबूदों के साथ या गैर मज़हब के लोगों के साथ रहना पसंद किया। अब बारूक
ان سب لوگوں کو جو واپس لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، جو خدا کو یاد کر رہے تھے، جو اپنی اسیری سے اکتا کے اپنے اوپر پشیمان ہوئے، نادم ہوئے کہ ہم نے گناہ کیا اور ہمارے گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہوئے ہیں، وہ اب باروک کے ذریعے سے خدا کی آواز کو پہچانتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اے یروشلم اپنے ماتم اور ذلت کا لباس اتار دے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے جلال کی تجلی اوڑھ لے۔ یعنی یہ جو ماتم کی صف اوڑھ کے بیٹھے تھے، اپنی ذلت اور رسوائی میں بیٹھے تھے، اب خداوند اپنے بندے باروک نبی کے ذریعے سے انہیں یاد دلاتا ہے کہ میں نے تم پہ کرم کی نگاہ کی اور تم لوگ اب پھر سے بحال ہونے والے ہو، اس لیے اب جلال کی تجلی اوڑھ لے، خدا کی صداقت کا پیرہن پہن لے۔ معافی مانگ لینا یا صرف یہ کہہ دینا جی خدا کی طرف لوٹوں گا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں صداقت کا پیرہن پہننا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہو جس میں صداقت نظر آئے، جس میں ہم لوگ اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کر سکیں۔ اور کلام میں لکھا ہے اور القیوم کے جلال کا تاج اپنے سر پر رکھ لے، کیونکہ خدا ہر ایک پر جو آسمان کے نیچے ہے تیرا نور ظاہر کرے گا، اور خدا کی طرف سے ابد تک تیرا نام یہ ہوگا، یعنی امن، صداقت اور خوف خدا کا جلال۔ اب جو خدا کی طرف لوگ لوٹنے لگے ہیں، ان کے لیے جس جگہ کو منسوب کر دیا گیا ہے، اب وہ یروشلم نہیں کہلا رہے، بلکہ اب ان کے لیے نام وقف کیا ہے امن، صداقت اور خوف خدا کا جلال۔ یہ نام منسوب کر دیا ہے جس نئی جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو پھر سے داخل کرنا ہے۔ اور جب اس امن، صداقت اور خوف خدا کے جلال میں جانے کے لیے خدا نے بلایا ہے تو کہا ہے یروشلم اٹھ، بلندی پر کھڑی ہو جا اور مشرق کی طرف نگاہ کر اپنے بچوں کو دیکھ جو قدوس کے کلمے سے سورج کی جائے طلوع سے لے کے اس کے جائے غروب تک فراہم ہو کر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے تو خوشحالی کے ساتھ، کیونکہ خدا نے اب سے اس جگہ کا نام امن، صداقت اور خوف خدا کا جلال رکھ دیا ہے۔ اب جو سلطنت جس میں جا کے ان لوگوں نے بسنا ہے وہاں پہ امن کی فراوانی ہوگی۔ اب جس سلطنت کے لیے خدا نے بلاتا ہے، جس مقام کے لیے خدا بلاتا ہے، وہ جگہ پر خدا کا خوف ہونا ضرور ہے، اور خدا ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے پہلی زندگی کیا جی ہے، اب جب دوبارہ تمہیں بلاتا ہوں تو تم امن اور خدا کے خوف میں زندگی بسر کرو گے۔ کلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل قوم اتنے خداوند کی مہربانی کے بعد پھر سے گناہ میں گر گئی، اور گناہ میں رہنے کے بعد خدا اپنے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور انبیاء کرام میں سے آخری جو انبیاء جس کی آواز آئی وہ ملاکی نبی تھا۔ تقریباً ملاکی کے بعد 430 سالوں کا گیپ آ گیا، جس میں خدا اپنے ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اپنی گناہ کی زندگی کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اور گناہ کے اندر اس قدر زیادہ غرق ہو گئے تھے کہ انہیں خدا کی آواز نہیں آتی تھی، اور خدا نے اپنے انبیاء کرام کی آواز ان کی زندگی سے ختم کر دی۔ 430 سال تک ملاکی کے بعد خاموشی، ملاکی نبی کے بعد کوئی شخص آ کے ان کو خدا کا پیغام نہیں دے رہا، اور یہ گناہ کی زندگی جیتے جا رہے ہیں۔ اب 430 سالوں کے بعد ایک اور نبی خدا نے برپا کیا، جو خدا نے اس لیے برپا کیا تھا تاکہ نجات کی راہ کو تیار کر سکے، اور آج انجیل مقدس میں اس نبی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ کاہن اعظم حنان اور قیافہ کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا ہے، اور یوحنا اصطباغی کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، اور ماں مقدسہ مریم ملنے کے لیے گئی تو یہ پہلا شخص تھا جس نے خوشی کے ساتھ خداوند کا استقبال کیا، اور الاسبات کہنے لگی جو ہی تیرے آواز میرے کانوں میں پہنچی ہے بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا ہے۔ یعنی یہ پہلا تھا جس نے خداوند کے لیے اس کی تیاری کے لیے کام اپنے ماں کے بطن سے شروع کر دیا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ میں کس لیے اپنے والدین کے پاس آیا ہوں، میں کس لیے اس دھرتی پہ بھیجا گیا، اور اس نے خداوند کے لیے
اب جب یہ راہ تیار کرنے کا کام شروع کیا ہے تو آپ متی کی انجیل پڑھ لیں، اس میں بڑے واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیا کھاتا تھا، کیا پہنتا تھا اور کیا کیا کرتا تھا۔ لوکا کی انجیل ہمیں اس کے اس خاص پیغام کی طرف لے کے آتی ہے جو اس نے بیابان کے اندر دیا ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کہاں رہا کرتا تھا؟ جنگلوں اور بیابانوں میں رہا کرتا تھا۔ کھاتا کیا تھا؟ جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا۔ پہنتا کیا تھا؟ چمڑے کا لباس پہنتا تھا۔ یہ چاہتا تو یہ ایک کاہن کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، زکریا کا بیٹا تھا۔ اگر یہ چاہتا تو یہ بھی اس ہیکل کے اندر خدمت کر سکتا تھا، یہ بھی سفید لباس پہن سکتا تھا، یہ بھی کاہنوں کا لباس پہن کر اس ہیکل کے اندر لبھان چڑھا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی شناخت صرف ایک چیز سے بیان کی ہے، اور وہ اپنی شناخت یہ بیان کرتا ہے جو عیسائی نبی نے کہا تھا، اور اس نے وہ شناخت اپنائی کہ میں پکارنے والے کی آواز بیابان میں۔ اس کی آئیڈینٹی، یوحنا اصطباغی کی آئیڈینٹی اگر سننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ خدا کی آواز ہے۔ جو انبیاء کرام کی آواز 430 سال تک بند ہو چکی تھی، اب یہی آواز 430 سال کے بعد بیابان میں گونجنے لگی، جو لوگوں کو کہنے لگی کہ تم لوگ گناہ اور معافی کے لیے میری طرف راغب ہو، اور یہ دریائے اردن میں لوگوں کو معافی کا بپتسمہ دیتا رہا ہے، اور بار بار ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ خداون کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کر دیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کر دیا جائے گا، جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا۔ ہر ایک شخص جو خدا کی راہ سے دور ہے، جو گناہ میں بھٹکا ہوا تھا، یہ اس کے لیے پکار تھی کہ وہ خداون کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ اب خدا سب کچھ بحال کرنے کو ہے۔ خدا ہر ایک چیز جو گناہ میں ہے، جو خراب ہے، جس کی صورت انسان نے خراب کر دی ہے، خدا اس کو پھر سے بحال کرنے لگا ہے، اور بحالی کے لیے اب یوحنا اصطباغی بار بار پیغام دیتا ہے کہ خداون کی راہ کو تیار کرو، اور یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچی جو خدا کو چاہتے تھے، اور وہ جا کے یوحنا سے خدا سے معافی مانگنے کے لیے بپتسمہ پاتے رہے۔ یہ ساری باتیں جو کی ہیں، اس نے آخر میں ایک ہی بات لوکا بیان کرتا ہے۔ مقدس لوکا کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں، جیسا عیسائی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، وہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں کہ راہ کو تیار کرو، شاہراہ سیدھے بناؤ، غار بھر دیا جائے گا، پہاڑ اور ٹیلے پست کر دیے جائیں گے، جو ٹیڑھا ہے سیدھا کر دیا جائے گا، راستے ناہموار کو ہموار کیا جائے گا، ان سب کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا، اور خدا کی نجات دیکھنے کے لیے ہم سبوں کو اپنی زندگی کو خداون کی مرضی کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ ایسے آپ خدا کی نجات نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ہر سال آمد کے ایام میں اسی طریقے سے آتے ہیں، اور اگر خود کو تیار نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس آمد کا اپنی زندگی میں مناظرہ نہیں کر پائیں گے، آپ اس کی آمد کو پروپرلی دیکھ نہیں پائیں گے۔ وہ گو کہ ہر روز ہماری زندگی میں آتا ہے، لیکن آپ پریپیئر نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آج جو کلام ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خداوند چاہے تو ہر ایک چیز کو، جو ٹیڑھے رستے ہیں، جو ناہموار چیزیں ہیں، ان کو ہموار کر دے گا، لیکن انسان کو اپنے دل کو تیار کرنے کے لیے خود سے سٹرگل کرنی پڑے گی۔ کہ یہاں پہ ہر ایک چیز کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ راہ کو سیدھا تیار کرنا ہے، شاہراہ کو سیدھا بنانا ہے، غار بھر دی جائے گی، پہاڑ اور ٹیلوں کی باتیں کی گئی ہیں، خراب ٹیڑھے رستوں کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن انسان کو اپنے آپ کو خود سے بہتر بنانا پڑے گا۔ اس لیے آج یہ کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور و خوض کریں کہ میں خداوند کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کر رہا، کیا میں واقعی ہی خداوند کے لیے اپنی زندگی وقف کر رہا ہوں تاکہ وہ میری زندگی میں آئے؟ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو پھر اسے اپنی زندگی میں اس تنہائی کو ڈھونڈنا پڑے گا جہاں پہ خدا اس سے ہم کلام ہو سکے۔ اور یہ بات یا یہ فیصلہ میرا نہیں ہے،
بلکہ کلام کا ہے۔ آپ کلام مقدس میں دیکھ لیں، خدا جب کبھی بھی ملا ہے پہاڑوں پر یا ویرانوں میں ملا ہے۔ الیاس کو خدا ویرانوں میں، پہاڑوں میں اپنے فرشتوں کے ذریعے خوراک عطا فرماتا رہا ہے۔ اشعیا کو دیکھ لیں، آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ موسیٰ کی زندگی کو دیکھ لیں، خدا جب کبھی بھی ملا ہے ویرانوں میں ملا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب تک آپ کھوئے رہیں گے آپ کبھی بھی خدا کو پا نہیں سکتے۔ اور اسی لیے آج مقدس پولس رسول اپنے فلپیوں کی کلیسیا سے یہ فرماتا ہے کہ اے بھائیو، ہر ایک دعا میں خوشی سے ہمیشہ تم سب کے لیے دعا کرتا رہا ہوں، اور کہتا ہے کہ مسیح کے دن تک صاف دل رہو۔ وہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے اور تاکید کر رہا ہے کہ مسیح کے دن تک ہم لوگ صاف دل رہیں۔ کیا ہم مسیح کے دن تک کے لیے اپنے آپ کو صاف رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ یہ پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے چرچ جانے سے پہلے نہا دھو کے آ جانا ہے۔ یہ پاکیزگی اندرون کی ہے، کیونکہ خداوند ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے، اور اگر ہم لوگ اپنے اس دل کو خوبصورت یا بہتر نہیں بنائیں گے تو تب تک ہم کبھی بھی خداوند کا استقبال خوشی سے نہیں کر سکتے۔ خداوند کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایگو، اپنے پراؤڈ، اپنی انا پرستی، اپنی گناہ کی زندگی، اپنے لالچ کو، اپنی برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ہم کبھی بھی کہہ نہیں سکتے کہ ہم واقعی ہی خداوند کے لیے راہ تیار کر رہے ہیں۔ آج کے اس کلام کے سبب سے میں آپ لوگوں سے یہی تقاضا کرتا ہوں کہ آج ہر ایک شخص جو یہ کلام سنتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی ان ٹائٹل سے بچائے اور یوحنا کی مانند خدا کی آواز بنے۔ اس نے اپنی پہچان اور کچھ نہیں بتائی، بلکہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ کاش کہ ہم بھی یوحنا اصطباغی کی مانند خدا کی آواز بنے۔ میں نے کہا 430 سال کے گیپ کے بعد پھر یوحنا اصطباغی کی آواز بیابانوں سے گونجتی ہوئی لوگوں کے دلوں تک گئی اور انہوں نے معافی مانگ کے خداوند کو قبول کیا۔ کاش کہ ہم بھی ایسی آواز بنے کہ جب لوگ ہم سے ملے تو ان کے اندر یہ تاثر آئے کہ ہم گناہ کی زندگی جیتے ہیں، ہمیں اس کی آواز سن کے خداوند کی طرف لوٹنا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب ہم مسیح کے دن تک صاف دل رہیں گے۔ تو آج یہ زندگی اور یہ کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزگی کی طرف لے کے جائیں۔ خالی یہ کافی نہیں ہے کہ امید کی موم بتی جلا کے، امن کی موم بتی جلا کے زندگی ویسی ہو۔ یہ موم بتیاں ہمیں آگاہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے لیے خود سے یہ ساری کی ساری چیزیں خداوند کی راہ کے لیے تیار کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اگر روحانی طور پہ میرے اندر یہ خداوند کا امن اور یہ امید نہیں جاگتی ہے تو میں کبھی بھی خداوند کو پروپرلی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ آئے آج اپنی زندگی خداوند کے حوالے کریں، بہتر انسان بنے، نیک انسان بنے، یوحنا کی مانند خداوند کی آواز بن کے دوسروں کی زندگیاں بچائیں اور خداوند کے لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو تیار کر سکیں۔ آمین۔